अस्सलाम वालेकुम अहबाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अंदाज़े नजम के नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हैं। मैं जी नजम, और आज की जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। शोबे के एतबार से वो बैंकर हैं, और इसके अलावा अदब की बात करें तो एक मुस्तनद हवाला हैं, और इनकी जो बातें हैं सनद के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। बहुत सारे जो नए लिखने वाले हैं उनकी रहनुमाई करते हैं, और हमारे जैसे जो नए लिखने वाले हैं उनको सुन के, उनको पढ़ के जो है शेर कहना शुरू कर किया है हमने। तो एक शेर मैं सुनाता हूँ उनके तारफ़ में कि वो कहते मुखलसी है कि यारों की बज़्म से, गीबत निकाल दें तो फ़कत खामोशी बचे। मेरी मुराद जनाब हुसैन मजूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, पहले तो हमारा थोड़ा सा ये होता है कि जो भी हमारी शख्सियत है वो एक प्रोफाइल इंट्रोडक्शन के तौर पर अपने बारे में कुछ बताते हैं। जी जी तो अपने बारे में आप कुछ हमारे दोस्तों जी के लिए देखिए। वो चीज़ें जो उनको नहीं पता आपके जी बारे में। अच्छा। पैदाइश मेरी झंग में हुई जी। वालदैन लुधियाना के मुहाजिर थे। मैट्रिक तक जो है वो तालीम मैंने MB हाई स्कूल झंग से हासिल की। उसके बाद फिर मैं कॉमर्स की तालीम के लिए लाहौर आ गया, यहाँ से भी काम किया। फिर उसके बाद बैंकारी के जो है सफ़र का आगाज़ हुआ। फिर वहाँ मंजिलें मारते मारते एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट तक पहुँचा, और बैंकारी ही में जो है मुख्तलिफ मालियाती अदारों में और बैंकों में जो है वो काम करने का मौका भी मिला, और मुख्तलिफ पाकिस्तान के खितों में और इलाकों में भी। शेर व अदब से जो है इंसलाक मेरा स्कूल ही के ज़माने में हो गया था, और उसका बीज जो है वो बोया गया स्कूल बज़्म अदब में और अच्छा। लाइब्रेरी पीरियड में। तो बज़्म अदब में कच्ची पक्की अपनी जिस तरह की थी तहरीरें तकरीरें वो किया करते थे। तो स्कूल कॉलेज के ज़माने में एक मुकर्रर भी और रहा, ट्रॉफियाँ मेडल पता नहीं क्या क्या कुछ जो वो एक और पहलू था जो ज़माना तालिब इल्मी के साथ ही रुखसत हुआ। लेकिन ये शायरी और अदब का जो तड़का था ये तो फिर वो जो है मतलब आपके हड्डियों का रोग बन गया, और लहू की जो है वो गर्दिश में शामिल हो गया। तो वो सिलसिला चल रहा है जी। तो जो हज़रत मोहानी ने कहा था कि है मुश्किल सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी। तो मुआशकी ने जो है वो चक्की उसमें उसको बहुत पीसा। फिर कबल अज़ वक्त जो है वो अपने अब रिटायरमेंट ले ली या मुस्ताफ़ी में हो गया, और फिर अब पिछले 5-6 बरस से अपने आप को सिर्फ़ इल्म व अदब की तरवीज के लिए और जो अपने आदर्श हैं उनके लिए किया हुआ का वक्फ़ आपके इल्म में है कि हल्का अरबाब ज़ौक़ का 2 मरतबा सेक्रेटरी रहा हूँ। फिर मैंने अदब को समाज के साथ जोड़ने के और ज़िंदगी के साथ जोड़ने के लिए यहाँ बुनियाद किया अलाउ तहरीक को। उसने परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल्लाह था उस ज़माने में, बिल्कुल एक तरह का सन्नाटा था अदबी मंजरनामे पर भी, अमूमी सियासी में। तो हमने खासा लाहौर की फ़िज़ा में और लाहौर से बाहर भी अलाउ के तहत जो है बहुत तहर्रुक पैदा किया, बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पर भी, अदबी इश्यूज़ पर भी, और बहुत सारी और चीज़ों में। तो वो जो कहा गया ना कि फारिग तो न बैठेगा महशर में जुनून मेरा, तो एक हाँ। अंदर की आग है जो टिकने नहीं दिखती। और उसमें ये कि कोई 4-5 बरस पहले जब अदब लतीफ़ बंद हो गया तो एक एहसास दिल में जागृति हुआ कि हमारे ये जो तनावर बरगद की तरह के जो हैं अदबी रसायल और जराइद हैं ये मुदीर के साथ मर जाते हैं, बिल्कुल। और फिर हम जो है आज़ादारी उनकी करने लग जाते हैं, नौकरी करते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं करते। फ़नून बंद हो गया, नकूश बंद हो गया, सीप बंद हो गया, साकी बंद हो गया। हमारी आंखों के सामने ये अदबी जराइद जो एक पुल का काम करते हैं लिखारी की और कारी के दरमियान, और बिल्कुल। अदब की तरसील और तरवीज में, वो हमारे सामने जो है सिसक के परचे दम तोड़ देते हैं। और जो कोई थोड़ी बहुत ज़िंदा है वो भी सिसक रहे हैं, इसलिए कि ना सरकार दरबार की तरजीहात में अदबी पर्चियों की सरपरस्ती है, और ना ही जो है मुआशरा। एक ज़माने में मुआशरा सरपरस्ती किया करता था, मुआशरे ने भी अब हाथ उठा लिया। तो ऐसे में जब अदब लतीफ़ बंद हुआ तो एक अंदर एहसास की लौ भड़क उठी। चूँकि मैंने वैसे भी अपने आप को जो है वो
اس علمی ادبی فضا کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ وقف کیے رکھا ہے، اور ادیبوں کی فلاح کے لیے اور ادب کے فروغ کے لیے. تو میں نے کہا یہی موقع ہے کہ جہاں مجھے جو ہے وہ آگے بڑھ کے اس چراغ کو بجھنے سے بچا لینا چاہیے. ٹھیک ہے. میری اپنی جو ہے کارپوریٹ کنسلٹنسی کی اور فائنینشیل ایڈوائزری کی میری اپنی فارم تھی. میں نے اسے ترک کیا. اس سے ٹھیک ٹھاک مالی آمدن ہوتی تھی، لیکن سوچا کہ صرف کما لینا جو ہے وہ یہ تو ایک جانوروں کی سطح پر زندگی بسر ہے، حیوانی زندگی بسر کرنے والی. حیوان بھی کماتا ہے، بلکہ نہ صرف خود کماتا ہے بلکہ اپنے مالک کو بھی کما کے کھلاتا ہے. میں نے سوچا کہ اس حیوانی زندگی سے مجھے اپنے آئیڈیلز کی طرف اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے. چنانچہ پھر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ادب لطیف کو مرنے سے بچایا، اور اس کو نہ صرف مرنے سے بچایا بلکہ اس شان و شوکت کے ساتھ زندہ کیا کہ لوگ اس کی مثالیں دیتے. بالکل اسی طرح جیسے حلقہ ارباب ذوق جو ہے، جب میں نے دونوں مرتبہ باغ ڈور سنبھالی ہے تو حلقہ ارباب ذوق کا کوئی حال نہیں تھا. تو اسی جذبے سے سنبھالی تھی کہ وہ بھی ہمارا ایک بڑا روشن چراغ ہے جس نے نسلوں کی تربیت کی ہے. تو بس اپنی سی اس میں بھی کوئی کی. تو ادب لطیف جب نہ صرف پاؤں پہ کھڑا ہو گیا بلکہ اپنی اس نے نئی روایات قائم کی، تو پھر میں اس سے علیحدہ ہو کے ٹیم میری ابھی تک وہ اس ادب لطیف کو نکال رہی ہے. اور مجھے خوشی یہ ہے کہ میرے اس قدم اٹھانے سے وہ چراغ جو ہے بجھنے سے بچ گیا. پھر 3 سال قبل میں نے وہ ایک اپنے پرانے خوابوں کی تعبیر کے لیے صاحبان تحریک شروع کی. یہ صاحبان تحریک جو ہے ایک ہمہ جہت تحریک ہے. اس کے بہت سارے جو ہے یہ پہلو میں کام کر رہے. اس کا جو نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ کتاب پڑھیں اور خرید کر پڑھیں. ٹھیک ہے. اور وہ اس نعرے کا سبب یہ تھا کہ ہماری آبادی پھیل رہی ہے اور ہماری کتاب سکڑ رہی. کتاب سے مراد سنجیدہ کتاب ہے اور تخلیقی کتاب ہے. تو ہم نے اس پلیٹ فارم کے تحت جو ہے یہ صرف نعرے کی حد تک نہیں، ہم نے عملی اقدامات اٹھائے ہیں کہ کتاب کلچر کو کیسے فروغ ہو. اب وہ وقت کی محدودات ہیں جس میں آپ کو تفصیل سے نہیں بتا سکتا کہ اس میں ہم نے کیا کیا کیے. پھر ایک اور کام صاحبان کے تحت کیا، وہ یہ کہ ہمارے ہاں تو زندہ ادیبوں اور ان کی لکھتوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. مرحوم ادیبوں کو کون پوچھے گا. سو ہم نے تلاش کر کے ایسے مسودے جو ہیں وہ تلاش کیے اور ان کے ورثاء تک مرحوم ادیبوں تک رسائی حاصل کی. اور ہم نے کوشش کی کہ ان کو کچھ ہم رائلٹی کی صورت میں ادا کر کے تو ان کی صاحبان کے اپنے وسائل سے ہم جو ہے ان کی اشاعت کو ممکن بنائیں. تو 4-5 کتابیں ہم صرف مرحوم ادیبوں کی ہم جو ہے وہ شائع کر چکے ہیں. زندہ ادیبوں میں بھی ہم نے 2-3 ماڈیول بنائے ہیں ناشر کے اور کتاب فروش کے استحصال سے بچانے کے لیے. دیکھیں اب کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ ادیب خون جگر جلاتا ہے، اور اس کے بعد جب کتاب چھاپنے کی باری آتی ہے تو وہ بیوی کا زیور بیچ کے یا ادھر ادھر سے قرض پکڑ کے کتاب اپنی چھپاتا ہے. تو کتاب کی نکاسی کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے کہ ناشر جو ہے وہ منافع سمیت اپنے پیسے کھڑے کر لیتا ہے اور کتاب کی نکاسی کی ذمہ داری نہیں لیتا. اگر کتاب جو ہے وہ کتاب فروش کے ہاں رکھوائی جاتی ہے تو کتاب فروش اس کتاب کا اول تو رکھنے میں وہ بہت زیادہ نخرے دکھاتا ہے، اور اگر 60% کمیشن پر وہ رکھ لے تو باقی 40% کا بھی کوئی حساب نہیں دیتا. اب ادیب بیچارے کے پاس نہ اتنے وسائل ہیں، نہ اس کے پاس اتنی جو ہے نیٹ ورکنگ اور سمجھداری ہے کہ وہ اپنی کتاب کی خود نکاسی کر سکے. چنانچہ 40-50-60 کتابیں وہ جو ہے 10 تقسیم کر کے باقی جو ہے وہ بورا جو ہے اس کے گھر میں سڑتا رہتا ہے اور وہ بیوی اور بچوں کے تانے تبرے بیچارہ سہتا رہتا ہے. یہ ہے کتاب کا معاملہ. اصل میں کتاب کلچر کو فروغ دینے کے لیے اور ادبی جرائد کو فروغ دینے کے لیے کلیدی کردار جو ہے آپ کے یہ گرانٹ خور اداروں کا ہونا چاہیے تھا، جو پلتے اسی کے اوپر ہیں اور جن کی ساری روزی روٹی اسی سے چلتی ہے لفظ و خیال کی پرداخت کے لیے. لیکن انہیں کوئی دلچسپی سے نہیں، وہ جو ہے نمائشی قسم کی کانفرنسوں پر کروڑوں روپے خرچ کر دیں گے، لیکن کتاب کی سنجیدہ کتاب کی اشاعت یا اس کی نکاسی کے لیے کوئی نیٹ ورک آج تک انہوں نے قائم نہیں کیا. اسی طرح باقی ان کے پاس 100 کھانچے ہیں، کبھی انہوں نے ادبی رسائل کی سرپرستی نہیں کی. پھر یہ بوجھ صاحبان کو اٹھانا پڑا. چنانچہ ہم نے جو ہے اس کے لیے کوئی 3 ماڈیول جو ہے تیار کیے ہوئے ہیں اور ان پہ کام کر رہے ہیں ادیبوں کی کتابیں چھاپنے کا. اور بالکل اس میں کوئی ہم نے ناشر کا اور کتاب فروش کا منافع نکال دی ہے. ہم جو کتاب چھپوا سکتے ہیں ہم ان کی جو ہے
بریک ایون کے اوپر بالکل جو ہے کہ ٹھیک ہے، بریک ایون کے اوپر صرف لاگت کے اوپر. جو نہیں چھپا سکتے ہم ان کی کتاب چھپوانے میں اعانت کرتے ہیں. سر اس کا معیار بھی تھوڑا سا جی معیار تو وہ بنیادی شرط ہے. اس لیے کہ دیکھیں ہم نے ٹریش کی یا علم گلم جو ہے اس کی تو حوصلہ افزائی نہیں کرنی, اور ہم نے کاٹ کباڑ نہیں ادب کے نام پہ جمع کرنا. ہم جو ہے وہ ایک کمیٹی میں نے بنائی ہوئی جس کے نام مشتہر نہیں کرتے ہم کہ ان کے اوپر دباؤ نہ پڑے لوگوں کے اوپر, ہمارے محترمین کے اوپر. تو ہم اس کے تحت جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ جو کتابیں ہمارے لیے قابل قبول ٹھہرتی ہیں ہم ان کی اشاعت میں یا تو براہ راست, اگر ادیب چھپا نہیں سکتا تو ہم براہ راست اس کی اشاعت کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں, اور اگر نہیں تو پھر ہم جو ہے اس کی اشاعت میں کوئی معاونت کر دیتے ہیں کہ کسی کی ہم نے کتاب کی اشاعت کے لیے جو اخراجات ہیں اس کو میں حصہ ڈال دیا, کاغذ خرید کے دے دیا, اور وہ کیس ٹو کیس کرتا ہے میری. ٹھیک ہو گیا. پھر ایک اور ہم کام کرتے ہیں, اور وہ یہ کام کرتے ہیں کہ ہر معیاری کتاب کی اپنی محدودات کے مطابق, محدودات کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ہم سرکار دربار سے ایک ڈھیلے کی مدد کے بالکل ٹھیک خواستگار نہیں ہے. میں گھر سے اس کے لیے 5 لاکھ روپے لے کے چلا تھا, پھر کوئی بچوں کو زحمت دے دیتا ہوں, کوئی تھوڑی سی اپنی جو ہے میری ابھی بھی تھوڑی بہت جو پرانے کلائنٹ ہے میری فائنانشیل کارپوریٹ کنسلٹنسی چل رہی, تو اس میں جو میرا تھوڑا بہت ایڈوائزری کا کام ہے اس سے کچھ اپنی میں یافت کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. کچھ کبھی دوستوں کو تکلیف دے دیتے ہیں. تو اس کے تحت پھر ہم نے صاحبان کو ایک ہمہ جہت جو ہے وہ ایک تحریک کا درجہ دیا ہے, اور وہ اس میں ابھی تک الحمدللہ میں نے خود اسفار کر کے پاکستان کے 17 شہروں میں پچھلے 3 سال میں صاحبان کی شاخیں قائم کر دی ہیں. بالکل ٹھیک. ان شاخوں کا ایک تو مقصد یہ تھا کہ صاحبان کا پیغام جو ہے وہ ہم پہنچائیں پاکستان کے تمام لکھنے والوں تک, بالکل ٹھیک, ان کے دروازے پہ جا کے. دوسرا یہ کہ ادیبوں کو آگاہ کریں کہ ان کو ایک آزاد پلیٹ فارم کی ضرورت ہے, اور ان کی ضروریات جو ہیں ان کی کے لیے ایک ان کے پاس ایک آواز موجود ہے, اور ایک کاندھا نصیب ہے انہیں جہاں پر وہ اپنا بوجھ بھی ہلکا کر سکتے ہیں, اور جہاں وہ ان کی کوئی دستگیری کی صورت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہوگا. اچھا سر, اب ذرا ہم کچھ سوالات کی طرف آتے ہیں. تو تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ آج کے منظر نامے کے اوپر جو آپ کو شاعری مل رہی ہے اور جو آپ تخلیق ہو رہی ہے, وہ آپ اس کو کس پیمانے پہ رکھتے ہیں کہ کس لیول پر آ چکی ہے؟ وہ جی میں عرض کروں پہلے سے اوپر گئی ہے یا نیچے گئی ہے؟ جی میں عرض کروں, دیکھیے اس کے لیے میں ایک عمومی کوئی فتویٰ دینے سے تو گریز کروں گا. ٹھیک ہے. شاعری کا سفر بھی زندگی کی طرح رکتا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جس طرح زندگی آگے جاتی ہے شعر و سخن کو بھی آگے جانا ہوتا ہے, افراد و تفرید ہوتی رہتی ہے. شاعری میں ہمیں امیدیں بنتی ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو نوجوان بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں, نئے مضامین, ان مضامین کی ٹریٹمنٹ, زندگی کو ایک بنی بنائی آنکھ سے دیکھنے کی بجائے ایک نئے پن سے دیکھنے کا جو ان کے یہاں رجحان ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری طرف جو ہے وہ اس میں بہت لپاٹگی بھی ہے, وہ جو ہے کہ ہمارا مشاعرے کا ادارہ بدقسمتی سے بہت خراب ہو گیا ہوا ہے, یا وہ ایک تہذیبی ادارے نہیں رہا, یہ ایک تفریح گاہ بن گیا ہوا ہے, اور تفریح گاہ بھی بہت سستی قسم کی تفریح گاہ. تو وہ مشاعرہ جو ایک لفظ و خیال کی پرداخت کا کام کرتا تھا, اب مشاعرہ جو ہے اس نے لوگوں کو انٹرٹین کرنا شروع کر دیا, اور مشاعرے کے پلیٹ فارم سے وہی شاعری جو ہے وہ آگے آ رہی ہے, اور اسی سے سامعین اور ناظرین کی ذہن سازی ہو رہی ہے جو فوری طور پر جو ہے وہ پین کلر کی طرف فوری طور پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتی ہو, یا اثر انداز نہ بھی ہو تو تفریح فراہم کرنے کے مواقع رکھتی ہے. تو اس میں ایک جو ہے مطلب ظاہر ہے سیریس ادب لکھنے والے کے لیے جو ہے مواقع سکڑتے بھی جا رہے ہیں, اور وہ بھی جو ہے چاہتا ہے کہ وہ اعتبار کی راہ پر چلنے کی بجائے شہرت کا راستہ اختیار کرے, اور شہرت بھی وہ جو شارٹ کٹس کے ذریعے حاصل ہو. تو وہ ایک سنگین پہلو ہے جس کی سے یقیناً ہر سنجیدہ لکھنے والے کو جو ہے تشویش ہونی چاہیے. ایک پھر دوسرا یہ بھی پہلو ہے کہ مشاعرے پر بہت زیادہ انحصار کرنے کے سبب ہمارے ادب کی باقی اصناف جو ہے وہ بے طرح نظر انداز ہو رہی ہیں. دیکھیے مشاعرہ صرف ادب کا ایک جزو ہے, کل ادب نہیں ہے. ٹھیک ہے. ادب میں تو افسانہ بھی ہے, فکشن بھی ہے, رپورتاج بھی ہے, تنقید بھی ہے, ڈرامہ بھی ہے. تو مشاعرے کو ہم نے اپنی تفریحی ضروریات کے تحت ہم نے اس کو آؤٹ آف پروپورشن, اس کو اس کے
حق سے کہیں زیادہ جو ہے مشاعرے کو ہم نے حق دے دیا. اور اب عام طور پر معاشرے میں یہ اور اداروں میں تاثر یہ ہے کہ مشاعرہ شعر و ادب کا دوسرا نام ہے اور اس کے علاوہ شعر و ادب کا کوئی نصاب نہیں ہے. صحیح. تو اس سے پھر یہ ہوا ہے کہ ہمارا بہترین جینیس جو ہے, تخلیقی جینیس جو ہے, وہ صرف شعر کی طرف جا رہا ہے, اور شعر کے بھی اس سطح کی جانب جو فوری اپیل رکھتا ہو. تو باقی ادب جو ہے آپ کا پوری طرح نظر انداز ہو رہا ہے. اب پوری طرح نظر انداز ہونے میں دیکھیں, مشاعرہ تو ہماری ایک مقامی روایت ہے. جب ہم ایک عالمی گاؤں کا حصہ ہیں اور ایک عالمی معاشرے کا حصہ ہیں, تو ہمارے ادبی ماہرات اور ہمارے ادبی مطالبات جو ہیں وہ بھی ہم آہنگ ہونے چاہیے عالمی منظرنامے کے ساتھ. تو عالمی منظرنامے میں تو اس وقت جو ہے بہترین تخلیقی اظہار جو ہے وہ فکشن کے ذریعے ہو رہے ہیں. آپ اپنے فکشن کی کوئی فورم یا فکشن کی اس طرح کی آپ سامعین و قارئین پیدا نہیں کر رہے. اسی طرح آپ کی تنقید جو ہے بدقسمتی سے تنقید آپ کی پروفیسروں کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے, اس لیے کہ ہم نے تنقید کا میدان ان کے لیے وقف کر دیا, اور ہمارے جو تخلیق کار ہیں جنہیں اصولاً خود تنقید لکھنی چاہیے, انہوں نے تنقید کو دوسرے درجے کا کام سمجھتے ہوئے اس میں ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں سمجھا. حالانکہ میرا ایمان بھی ہے اور میرا تجربہ بھی ہے کہ بہترین تنقید جو ہے وہ تخلیق کار ہی کر سکتا ہے, اس لیے کہ وہ اس واردات سے, اس تخلیقی تپسیا اور اس تجربے کی حدت سے گزرا ہوتا ہے جو تنقید کے لیے از بس ضروری ہے. اور جب تخلیق کاروں نے بے رغبتی دکھائی تو ہماری تنقید فارمولیشنز کا شکار ہو گئی. وہ نئے آفاق کی اور نئے اذہان کی تشکیل جو ہے وہ نہیں کر پائی, زندگی کے بڑے سوالات کو وہ ایڈریس نہیں کر پائی, اس لیے کہ ہمارا بہترین تخلیقی جینیس جو ہے وہ تنقید سے اور باقی اصناف سے بھی گریز پا ہے. تو میں تو ادب کو کلیت میں دیکھتا ہوں, تو اس کلیت میں مجھے باقی ادب جو ہے وہ نظر انداز ہوتا ہوا محسوس. مثلا یہ کہ ہم اگر فخر کے ساتھ اپنی کسی صنف سخن کو عالمی منظرنامے میں رکھ سکتے ہیں تو وہ ہمارا افسانہ تھا. لیکن افسانے کی طرف سے, فکشن کی طرف سے بے توجہی کے باعث اب ہمارا افسانہ جو ہے وہ بہت سطحیت کا, زوال کا اور جمود کا شکار ہے. اچھا, ناول ہمارے ہاں جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے, تواتر سے لکھا جا رہا ہے, لیکن بیشتر ناول جو ہے وہ اس تخلیقی تجربے اور اس بڑی جو ہے پچ سے اور اس بڑے وین سے محروم ہے, اس لیے کہ ناول کو بھی ہم جو ہے ایک فیشن پریڈ کے طور پر لکھ رہے ہیں بالعموم. ٹھیک ہے. ہمارے پاس زندگی کا وہ بڑا تجربہ, ہمارے پاس وہ علمی لغت اور ہمارے پاس وہ جو جدید احساس جو ہے وہ نہیں موجود جو آج کی دنیا میں بڑا ناول لکھنے کے لیے مد و معاون ثابت ہو. تو ناول کے امکانات کو بھی اس طرح دھندلایا جا رہا ہے. تنقید کا میں نے پہلے کہہ دیا. تو ادب کا جو عمومی رفتار اور ادب کی رفتار اور اس کا جو استقرار ہے اس کے آگے بہت سارے سوالیہ نشانات ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ادب کے بارے میں اپنی سوچ کو اور اپنی ترجیحات کو اثر نو ترتیب دیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے پاس ایک غزل ہم کہتے ہیں, غزل ہے یا نظم ہے, تو اب غزل اور نظم کے اندر کیا مطلب امکانات ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے ایک جگہ پہ آپ نے بیٹھے ذکر بھی کیا اس بات کا کہ جو غزل ہے اس نے کافی جو ہے رستہ روکا ہے اس کا نظم کا, تو تھوڑا سا اس جی میں ان معنوں میں رستہ روکنے کو کہہ رہا ہوں. یود و غزل نے جو ہے ہماری تہذیبی نشاط میں بھی بہت قابل قدر اضافہ کیا ہے, لیکن ہوا پھر وہ یہ ہے کہ جو عدم توازن ہے وہ بہت مسائل پیدا کرتا ہے. تو جب آپ ایک ہی پلڑے میں سارا وزن یا بہت سارا وزن ڈال دیں گے تو باقی پلڑے نظر انداز ہوں گے. بالکل ٹھیک. غزل کا معاملہ یہ رہا ہے کہ پچھلی 3 صدیوں میں غزل کا سکہ اس قدر زیادہ جو ہے وہ وفور کے ساتھ اور اس قدر زیادہ اصرار کے ساتھ چلایا گیا ہے کہ اس نے باقی اصناف سخن کو تقریباً نگل لیا. مثلا جب غزل کی ہمارے ہاں اٹھان تھی 16ویں صدی 17ویں صدی میں, تو اس وقت ہمارے ہاں قصیدہ بھی تھا, ہمارے ہاں مثنوی بھی تھی, ہمارے ہاں مسدس بھی تھی, ہمارے ہاں نظم بھی تھی اور اس کے غزل تھی. لیکن پھر غزل کو کچھ سہولیات میسر آئی. اس کی سرپرستی جو ہے دربار نے بھی کی, اس کی سرپرستی موسیقی نے بھی کی, اس کی جو ہے سرپرستی جو ہے ہمارے ادبی عوام نے بھی کی, ہمارے معاشرے نے بھی کی.
تو اس کے نتیجے میں بہت اعلیٰ درجے کی غزل لکھی گئی، اب تک لکھی جا رہی ہے، بہت زیادہ عمدہ جو ہے تخلیقی اظہار جو ہے وہ غزل میں ہوا ہے. لیکن غزل کی محدودیت بھی ہے. محدودیت یہ ہے کہ زندگی جس طرح بدل رہی ہے اور زندگی کے موضوعات جس طرح پیچیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں، تو غزل میں آپ اس کی ایک جھلک تو دکھا سکتے ہیں، پورا موضوع تو نہیں بیان کیا جا سکتا ہے. مثلا گلوبل فائنانس جو ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ جو کھلواڑ کر رہی ہے، نو سامراجیت جو ہے ہمارے لیے نئے غلامی کے جو توق پہنا رہی ہے، اسلحہ سازی کی جو صنعت ہے وہ جس طرح عالمی امن کو برباد کرنے کے درپے ہے، بایولوجی میں، جینیٹکس میں، نینو ٹیکنالوجی میں، اسپیس میں جو نئے انکشافات ہو رہے ہیں اور وہ جس طرح زندگی کے پیٹرن کو بدل رہے ہیں، سپر ٹیکنالوجیز نے اور سپر کمپیوٹر نے جس طرح جو ہے وہ انسانی زندگی کو یرغمالی بنا کے رکھ دیا، اور اب مصنوعی ذہانت جس طرح انسانی ذہن کو جو ہے وہ بالکل اپنے تابع کرنے کے درپے نظر آتی ہے. تو ایسے میں بھائی بات یہ کہ اس کرب کا اور اس دکھ کا اور اس نئی یرغمالیت بھی ہے، اس کا اظہار جو ہے وہ اسی بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے جس بھرپور طریقے سے اس کا تسلط قائم ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو باقی اصناف ہیں ان میں اس کا تخلیقی اظہار ہو. آپ کا ناول جو ہے ان سارے جو ہے مطلب مصائب اور ان ساری جو مشکلات ہیں اور وہ سارے جو چیلنجز ہیں ان کو تخلیقی سطح پر ان کا انتخاب کرے اور اس کا پھر جو ہے تخلیقی سطح پر اظہار کرے. آپ کی نظم جو ہے اس طرح اس کا اظہار کرے، آپ کی غزل. لیکن غزل کی اپنی محدودات ہیں کہ قافیہ ردیف کی اور غزل کے مضامین کی اور غزل کی بہور و عروج کی جو معاملات ہیں اس میں غزل جو ہے وہ اپنی حیت نہیں بدل سکتی، اور غزل کو لمبی چھلانگ لگانے کی بھی جو ہے وہ اہل نہیں ہے، ورنہ پھر وہ غزل نہیں رہے گی. صحیح ٹھیک. تو ایسے میں غزل میں آپ جو ہے وہ لطف کے لیے، نشاط کے لیے اور ایک اندر کی جو ہے آب و ہوا تبدیل کرنے کے لیے تو غزل سے آپ کام لے سکتے ہیں. لیکن نئی زندگی کی ماجرائیت اور نئے آدمی کی جو ماجرائیت ہے اور اس کی جو پیچیدگیاں ہیں اور اس کی جو بہت سارے نظر آنے والے اور پوشیدہ جو چیلنجز ہیں اور جو فیوچر کے خطرات و خدشات ہیں، اس کے لیے تو آپ کو جو ہے مطلب باقی اصناف کو بروئے کار لانا پڑے گا پوری تخلیقی توانائی کے ساتھ. تو اگر آپ کے ہاں یہ عدم توازن برقرار رہتا ہے تو پھر آپ کا ادب جو ہے آپ کے ہاں تو آپ کی تہذیبی اور احساسی ضروریات کو پورا کرے گا، لیکن عالمی منظرنامے پر آپ جو ہے غیر متعلق ہوتے جائیں گے اور آپ کا لکھا ہوا لفظ جو ہے وہ بھی ایک اجنبی لفظ قرار پائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ ایک صنف جو ہے ہم مختلف اصناف ہیں اس میں اب دور حاضر میں بھی کئی نئی اصناف جو ہے ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ بھئی یہ آزاد غزل آ گئی، آزاد جو ہے وہ نظم آ گئی، اس طرح کی کچھ چیزیں نہیں ہیں، جیسے بیت آ گیا. یہ تو کسی صنف کو صنف کس جو ہے پیمانے پہ ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا معیار کس پیمانے پہ ہم طے کرتے ہیں کہ بھئی یہ صنف ہونے کی جو ہے ڈیفینیشن پوری کرتی ہے؟ تو اس بارے میں تھوڑی سی جی میں عرض کروں، میں اس کی ایک مثال سے ذرا بات کی وضاحت کروں گا. جی. بہترین فرنیچر جو ہے وہ شیشم کی لکڑی سے بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جس لکڑی سے شیشم بنایا جاتا ہے اس لکڑی کو کاٹ کے نہر میں یا دریا میں ڈال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ پوری طرح اس کو جو ہے سیزن ہونے دیا جاتا ہے، پھر اس کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ موسموں کی حدت اپنے اندر جذب کرتی ہے، پھر اس کی ایک بڑی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے اس کی چھلائی ہوتی ہے، پھر اس کی رگڑائی ہوتی ہے، پھر اس کی ملائمت ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر پالش کا مرحلہ آتا ہے، اور پھر شیشم کے اندر سے وہ شیشم نکلتی ہے جس کو نہ کیڑا لگتا ہے نہ سنڈی لگتی ہے، اور جس کی زندگی جو ہے وہ پھر جو ہے وہ صدیوں تک ہوتی ہے. مطلب مجھے یاد ہے کہ میرے بچپن میں ہمارے گھر میں ایک پلنگ نما جسے آپ کوچ کہہ سکتے ہیں، ایک پلنگڑا ہوتا تھا، وہ میری دادی یا پردادی کے جہیز میں انہیں ملا تھا. اور اس وقت جب میں اسکول میں پڑھا کرتا تو اس وقت اس کی عمر جو ہے 100 سال سے زیادہ تھی. لیکن مجال ہے کوئی خراش آئی ہو، مجال ہے کوئی دراڑ آئی ہو، اور مجال ہے اس کی چولوں میں سے کبھی کوئی آواز آئی ہو. تو بھائی یہی معاملہ اصناف سخن کا ہے کہ اصناف سخن جو آپ کہہ رہے ہیں نا، نئے تجربے
اور نئی کونکلوں جو ہے ان کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے، بالکل لیکن ان کو سر پہ نہیں چڑھا لینا چاہیے. صحیح. ان کا خیر مقدم کرنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو، ان کی سرپرستی بھی کرنی چاہیے، لیکن غیر ضروری توقعات نہیں باندھنے چاہیے. وہ جو میشر بدائنی نے کہا تھا کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. واہ. تو بات یہ ہے کہ کسی صنف سخن کے بارے میں فوری طور پر کوئی رائے یا فتویٰ دینے کی بجائے ہمیں اس کو سازگار ماحول فراہم کرنا چاہیے. اگر اس کے اندر جان ہوگی اور وہ صنف سخن جو ہے انسانی احساسات اور انسانی مطالبات کو تہذیبی سطح پر پورا کرنے کی سخت رکھتی ہوگی تو وہ جو ہے اس کا چراغ جلے گا، ورنہ وہ جو ہے صنف جو ہے وہ مطلب اپنا شعلہ مستعجل دکھا کے وہ غائب ہوگی. آپ نے آزاد غزل کی بات کی، ایک تجربے کے طور پر اسے اختیار کیا گیا، لیکن آزاد غزل جو ہے اس میزان پر پوری نہیں اتر پائی. آج آزاد غزل کے نام پر ہمیں کوئی کامیاب جو ہے تخلیقی نمونہ نظر نہیں آتا. جی بالکل. اسی طرح ہائیکو جو ہے ہمارے ہاں جاپانی قونصل خانے اور سفارت خانے نے اس کی سرکاری سرپرستی کی. ہائیکو کی جو ہے وہ مطلب بہت پادائش اور پرداخت ہوئی، اور ہر شاعر نے جو ہے وہ فیشن پریڈ کے طور پر حصہ لینے کے لیے ہائیکو لکھنی شروع کر دی. لیکن آج ایک ہائیکو بھی آپ جو ہے کوٹ کر سکتے ہیں جو کہ جاپان میں مقبول ترین صنف ہے ان کی، اور مضبوط ترین تخلیقی اظہار کا پیمانہ ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ پلاسٹک کے پھولوں سے اور کاغذ کے پھولوں سے آپ جو ہے وہ خوشبو پیدا نہیں اس طرح کر سکتے. خوشبو تو زمین سے اور آب و ہوا سے پھوٹتی ہے. تو نئی اصناف جو ہے ان کا خیر مقدم کرنا چاہیے، نئے تجربوں کا بھی خیر مقدم کرنا چاہیے، ورنہ تو سخن کی جھیل کا پانی جو ہے وہ سڑان پیدا کرنے لگ جائے گا. لیکن ہمیں انہیں وہ تپسیا کا اور ہمیں اس ٹیسٹ آف ٹائم سے گزرنے کا ہمیں انہیں جو ہے انہیں مہلت دینی چاہیے. اگر اس سے سرخرو ہو جائے تو ویلکم، نہ ہو تو چلے وہ بھی اپنی تھوڑی سی روشنی پھیلا کے وہ ماضی کے تاکچے پر دھری رہ جائیں گی. یہ کیس ہے. اچھا سر، ایک بحث عام طور پر عام ہوتی ہے کہ جناب علم عروض جو ہے وہ کتنا اہم ہے شعر کہنے کے لیے، اور کیا علم عروض ہی جو ہے وہ مطلب نہیں ہوگا تو آپ شعر نہیں کہہ سکتے؟ جس علم عروض سے ہم آشنا ہیں اس کی زندگی تو کوئی 1200 برس کی ہے. ٹھیک ہے. شاعری تو جو ہے مطلب قبل تاریخ کے زمانے میں بھی ہوتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے شاعری جو ہے اپنی بقا کے لیے اور اپنی پرداخت کے لیے اور اپنی اپیل کے لیے علم عروض کی رسمی طور پر تو محتاج نہیں ہے. لیکن اس بنا پر ہم علم عروض جو ہے اس کی تکذیب نہیں کر سکتے. دیگر علوم کی طرح وہ بھی ایک علم ہے. وہ بھی ایک علم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس علم سے بے خبری یا لا علمی وہ جہالت کا نمونہ ہے. حسب توفیق میں سمجھتا ہوں اس سے آگے ہی ہونی چاہیے. خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ یا تو ہم عروض جو ہے اس کو مسلط کر دیتے ہیں شاعری کے اوپر، اور ہم کہتے ہیں کہ عروض کی چھتری تلے شاعری جو ہے اس کا پودا جو ہے وہ برکت بنی جو نہیں بن سکتا، یا ہم سرے سے اس چھتری کی افادیت سے انکار کر دیتے. تو بھائی ایک علم کے طور پر عروض اسی طرح ضروری ہے کہ جس طرح سونے سے زیور بنانے کے لیے کڑھائی کا فن ہے. عروض جو ہے وہ سونا پیدا نہیں کر سکتا، لیکن سونے کی جاذبیت میں اضافہ کر سکتا ہے، سونے کی اپیل میں اضافہ کر سکتا ہے، اور سونے کو پہننے کے لائق بنا سکتا ہے. بالکل یہ عروض کی اہمیت ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بڑا عروضیہ جو ہے وہ بالعموم جو ہے ناکام شاعر ہوتا ہے. لیکن اس سے یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ شاعری کے نصاب سے عروج کو خارج کر دیں. عروج کو خارج کر دیں اس لیے کہ بطور علم اس کی افادیت ہے. وہ آپ کی مصرع سازی میں تربیت کرتا ہے. وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کہاں توازن ہے کہاں جھول ہے. وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ لفظ کی نشست و برخاست کے کیا مطالبات ہیں. وہ تقدیم و تاخیر سے آپ کو آگاہ کرتا ہے. وہ آپ کو ایک خاص ڈسپلن جو ہے اس سے آگاہی دیتا ہے. تو اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن بالکل میں یہ ایسے ہی کہتا ہوں کہ جیسے آپ جو ہے وہ جب چلنا سیکھتا ہے بچہ تو چلنے کے لیے وہ کسی سہارے کا مستحق ہوتا ہے، ورنہ وہ گر پڑتا ہے. وہ سہارا اس کو اس کی آیا دے، اس کی اماں دے، یا وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کو پھڑ کے پکڑ کے چلتا ہے پنجابی جس کو وہ کیا گھڑیرنا کہتے ہیں، وہ
تو چلنے کا عمل سیکھنے کے لیے تو یہ سہارے ضروری ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی بچہ چلنا سیکھ جائے سب سے پہلے ان سہاروں کو ترک کرتا ہے. بالکل ایسی وہ اپنی بلوغت تک تو ان بیساکھیوں کو ساتھ لے کے نہیں چلتا، ورنہ کبھی وہ دوڑ نہیں سکے گا، کبھی اپنی آزادانہ چال نہیں چل سکے گا. تو عروض کی بھی شاعری میں یہی حیثیت ہے کہ یہ آپ کو پاؤں پاؤں چلنا سکھاتی ہے. لیکن اس کے بعد جب آپ نے اس کو سیکھ لیا اور اس کے مطالبات جو ہے اس سے آپ کی آگہی ہو گئی، تو اس کے بعد جو ہے اس کو آپ یہ کہیں کہ اے بی بی عروض، تیری جگہ جو ہے وہ پچھلی نشست پر ہے. اسٹیئرنگ پر تجھے اسٹیئرنگ پر خیال اور احساس اور جذبہ جو ہے وہی بیٹھے گا. سر تھوڑا سا یہ بتا دیجیے، عروض پہلے سیکھنا چاہیے یا پہلے شاعری؟ نہیں دیکھیں، میں عرض کروں، شاعری تو سیکھی نہیں جا سکتی، اس کی تہذیب کی جا سکتی ہے. جی جی اس کے ہنر کو آپ سیکل کر سکتے ہیں. شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یعنی شاعر جو ہے یہ ورکشاپ کے چھوٹے کی طرح نہیں ہوتا کہ جس کو آپ جو ہے مطلب مستری پنے کا کام سکھا سکیں، یا درزی کی دکان پر بٹھایا ہوا شاگرد بچہ نہیں ہے جو ہے درزی کے سکھائے ہوئے ہنر کے ذریعے خود درزی بن جائے. کسی کے اندر اگر فطری اور واہبی جوہر نہیں ہے شاعری کا، تو آپ لاکھ ٹکرے والے اس کو شاعر نہیں بنا سکتے. ہاں، شاعری کا جوہر جو ہے وہ فطری ہوتا ہے اور قدرت کی طرف سے ودیعت ہوتا ہے. اس جوہر کو چمکانے کے لیے، اس میں تابناکی پیدا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں لازمی ہے کہ آپ کا مطالعہ بھی ہو، آپ کا مشاہدہ بھی ہو، آپ کا علم عروض سے بھی آپ کی بات، اور صرف علم عروض ہی کیوں، زندگی کا جو مطالعہ اور زندگی کا مشاہدہ ہے. تو یہ سارے ٹولز ہیں جو شاعر کی تربیت کے لیے اور شاعر کے سفر کو آگے بڑھانے کے لیے مددگار ہوتے ہیں. لیکن ان کی اہمیت جو ہے وہ مددگار بیساکھیوں کی ہے، یہ بنیادی جوہر کی نہیں ہے. یعنی یہ سونا نہیں ہے، یہ سونے کا زیور بنانے والے آلات ہیں، ان کی افادیت ہے. لیکن اپنے طور پر جو اہم ترین جوہر ہے وہ تو سونا ہی ہے نا. تو شاعری کا جوہر جو ہے وہ تو جو ہے آپ کو قدرت کی طرف سے سر ایک جو طریقہ کار اساتذہ کے ہاں رائج ہے، وہ کسی بھی نے، میرا سوال اصل میں اس حوالے سے تھا کہ ایک رائج العمل جو طریقہ کار ہے، اساتذہ پہلے ایک جو ہے وہ ردم کے اوپر ان کو پریکٹس کرتے. فار ایگزامپل ایک گانا دے دیا کہ بھئی یہ گانا گنگناؤ اور اس کے اوپر مصرع کہو تاکہ تم وزن کے اندر آ جاؤ، اور پھر بعد میں اس کی تربیت عروض کے حوالے سے کرتے ہیں. مطلب یہ طریقہ زیادہ اہم ہے کہ پہلے بچے کو عروض پڑھانے چاہیے، عروض پڑھا کے پھر اس کو جو ہے نہیں، میں دیکھیے اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے. مطلب یہ گانوں کی لے اور دھن کے اوپر جو ہے وہ شاعری کی تربیت کرنا، یہ تو ایک بڑا تازہ ترین رجحان ہے جس کی عمر 50-60 برس. صحیح ہے. اس سے پہلے تو یہ طرز عمل نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور اس وقت استادی شاگردی کا ادارہ زیادہ مستحکم تھا. بالکل. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اساتذہ جو ہے وہ مصرع طرح دے دیتے تھے کہ اس طرح کے اوپر آپ غزل کہیں، بالکل، اور اس طرح کے اوپر مشق سخن کرواتے تھے. اور پھر جو ہے وہ مطلب اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب اس میں غلطیاں نکال کے اصلاح کر کے در اصلاح کر کے طالب علموں کو تپسیا کی طرف لاتے تھے، اور وہ شاگردوں کو بتاتے تھے کہ بھئی لفظ کی نشست و برخاست کے کیا تقاضے ہیں، شعر میں مصرع سازی کی کیا اہمیت ہے. ٹھیک ہے. جو تضاد بحرین ہے اس کو کس طرح آپ نے حل کرنا ہے. اساتذہ کی تربیت کا عمل کرتے تھے. تو اس تربیت کے عمل میں کوئی ایک فارمولہ نہیں تھا. کئی اساتذہ جو ہے وہ طرح مصرع دے کے، کئی اساتذہ جو ہے وہ بحریں دے کے، کئی اساتذہ جو ہے وہ ان کے اپنے لکھے ہوئے کچے پکے کام میں اغلاط کی نشاندہی کر کے اور انہیں کہتے تھے کہ اس غلطی کو دور کرو، یا خود اصلاح کر کے بتاتے تھے کہ یہ دیکھو اب یہ مصرع جو ہے اس کے تیور نکھر گئے ہیں، یا اب اس کے امکانات کیا ہو گئے ہیں. تو اس کا کوئی متعین نصاب نہیں ہے، ہر استاد کا اپنا طریقہ کار ہے. مقصد یہی ہوتا تھا کہ جو شاگرد ہوتا تھا اس کے لیے جو ہے راستے جو ہیں وہ روشن کیے جائیں اور اس کو بتایا جائے کہ بھی کن راستوں سے چل کے اس نے اپنی متعینہ منزل تک پہنچنا ہے. تو وہ مختلف، جیسے آپ نے جو ہے وہ مسجد میں جانا ہو تو اس کے جانے کے کئی راستے ہو سکتے ہیں، لیکن منزل آپ کی جو ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ہے. تو اسی طرح یہ بھی ہے. بدقسمتی سے یہ ہوا ہے کہ امتداد زمانہ کے ساتھ اب وہ
استاد شاگرد کا جو رسمی رشتہ ہے وہ یا ختم ہو گیا یا بہت معدوم ہو گیا ہے، اس لیے کہ سکھانے والے یا سکھانا نہیں چاہتے یا معدوم ہو گئے، اور شاگرد پیشہ جو ہے وہ اتنی ریاضت اور تپسیا کرنے کو تیار نہیں ہے. انہیں اب جو ہے وہ شعر کا اعتبار نہیں چاہیے، انہیں جو ہے شہرت چاہیے، انہیں راتوں رات جو ہے وہ مطلب مقبولیت چاہیے، اور ایک ایسا شعر چاہیے جس کے ذریعے وہ داد کے ڈونگرے جو ہے وہ مطلب ان پہ برس جائیں. تو یہ جو تانا ثانی اور یہ جو کاتا اللی دوڑی ہے، اس نے شعر کے کچے پن کا کلچر جو ہے اس کو بہت عام کیا ہے. اور وہ جو ایک ہوتا تھا کہ شعر کلیجے میں جا کے ترازو ہو جانے کی جو صلاحیت رکھتا تھا، اب شعر رفتہ رفتہ اس صلاحیت سے محروم ہو رہا ہے. اب شعر صرف جو ہے وہ انسٹنٹ کافی کی طرح جو ہے وہ ایک محلول قسم کی چیز بن گئی ہے. لیکن وہ وہی بات ہے کہ جو شعر مشاعرے میں جو ہے چھت اڑا دیتا ہے، جب اس کو کاغذ پر آپ پڑھیں تو لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہے. کیونکہ وہاں تو پرفارمنس بھی ہے، وہاں تو گروہ بندیاں بھی ہیں، وہاں تو اور مصرع اٹھانے اور مصرع دبانے والے بھی بہت سارے عوامل ہیں، نام کٹوانے اور ڈلوانے والی. تو اس کی مشاعرے کی ایک اپنی پولیٹکس ہے، وہ اپنی جگہ نہیں. وہ اس وقت بھی ہوتی تھی جب جس زمانے میں یہ سارے ادارے کام کر رہے تھے، وہ اپنی جگہ رہی. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے پیتل کو سونے سے الگ کیا جا سکے، لوہے اور تانبے کے درمیان فرق کیا جا سکے. وہ عمل تو یہ ہے کہ ادب میں کھوٹا سکہ ممکن ہے عارضی طور پر چل جائے، لیکن اس صراف بھائی کھوٹا سکہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا. سر لابیز کی بات چل پڑی ہے اور باقی معاملات اسی حوالے سے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کوئی آج میں آپ کو زیادہ نظر آتی ہیں یا پہلے بھی یہ کچھ ہوتا ہے؟ دیکھیں، ادب میں گروہ بندیاں اور پسند ناپسند کی بنیاد پر تفریق اور یہ ایک دوسرے کو اونچا کرنے یا نیچا دکھانے کا یہ چلن تو بہت پرانا ہے. یہ چلن تو بہت پرانا ہے. معاصرانہ چشمک جو ہے وہ بھی بہت پرانی چیز ہے. شاگردوں کے ذریعے جو ہے وہ تیغ زنی کرنا یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. آج کے اس زمانے میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے وہ یہ کہ پرانے زمانے کے جو تیغ زن تھے اور پرانے زمانے کے جو ہے گروہ بند اور جو ہے معاشرانہ چشمک کی علت اور للک پورے کرنے والے تھے، وہ بے بہرا لوگ نہیں تھے. انہیں مطلب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ انہیں شعر کے اچھے یا برے ہونے کی پہچان نہیں تھی، اور انہیں جو ہے وہ سخن کے بارے میں بے بہرا ہونے کا تانا آپ نہیں دے سکتے. آج کل جو ڈی جنریشن ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سخن کے بارے میں آپ کی آگہی جو ہے وہ کہیں بہت پیچھے چلی گئی ہے، اور اب دیگر عوامل جو ہے آگے آ گئے ہیں، جس سے شعر کے معیار کو اور اس کی رفتار کو اور اس کے استقرار کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. سر یہ جو آپ نے ایک بڑی اہم بات کی کہ جو سینئرز ہیں مطلب کافی عرصے سے شعر کہہ رہے ہیں، منظرنامے پہ اپنی جگہ بھی جو ہے ان کی قائم ہے، لوگ ان کے شعر سے محبت بھی کرتے ہیں. لیکن ایک جو ہے وہ سینئر کا دوسرے سینئر کو یہ کہہ دینا کہ بھئی یہ سرے سے شاعر ہی نہیں ہے، یہ بھی معاملات جو ہے پہلے کہیں نظر آتے ہیں. یا جو ہے یہ بھی اس معاشرتی اور تہذیبی زوال کا شاخسانہ ہے. دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ غالب اور ذوق کے درمیان بھی جو ہے مطلب چشمک چلتی تھی. اس سے پہلے جو ہے مصطفی اور سودا اور میر کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں وہ سارے کے سارے اساتذہ فن تھے، لیکن انہوں نے دوسرے کے کا لوہا ماننے سے انکار نہیں کیا. مثلا کبھی غالب جو ہے وہ ذوق جو ہے اس کے اوپر چوٹیں اور تنتیں وہ ضرور کرتا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی فن شعر کے اوپر اس کی دسترس سے کبھی منکر نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ بات یہ کہ اسی طرح سودا اور اس کے ہم اثروں کے درمیان جو چشمک چلی، مصطفی اور اس کے ہم اثروں کے درمیان چلی، انہوں نے دوسرے کے استاد فن ہونے سے انکار نہیں کیا. وہ اور طرح کی ایفجویاں کرتے اور ایک اور طرح کے مار کے برپا کیا کرتے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں یہ جو کہہ دینا کہ براہ راست مطلب کسی کو نہ ماننے سے انکار، نہ ماننے پر اصرار کرنا اور ماننے سے انکار کرنا، یہ تو میں سمجھتا تھردلی کی علامت ہے، اور یہ اندر کی شکست خوردی یا اندر کی خوفزدگی کا شاخسانہ ہے. ورنہ یہ ہے کہ کسی کے کہہ دینے سے نہ کوئی جو ہے استاد فن ہو جاتا ہے اور نہ ہی طفل مکتب بن جاتا ہے. وہ تو آپ کا لفظ ہے، وہ تو آپ کا لفظ ہے جو آپ کی پہچان کرواتا ہے، کاغذ پر بھی اور محفل میں بھی. بالکل ٹھیک. سر ایک سرکہ، توارد،
استفادہ اور چربا، یہ 3-4 ٹرمز ہیں جو کہ بڑی کامنلی جو ہے وہ یوز بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی لگتے ہیں. تو اخلاقی معیارات کیا کہتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کریں؟ فار ایگزامپل میں ہوں تو میرے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی مطلب کوئی چیز لگائی جاتی ہے یا کیا ہے، تو اخلاقی معیار کیا کہتا ہے کہ بھئی اخلاقی طور پر کیا طریقہ کار اس کو؟ جی میں ایک بات واضح کر دوں، ہم اثروں کے درمیان یا آپ کے جو پیش رو ہیں ان کے اور آپ کے درمیان کسی خیال کے ٹکراؤ کا ہو جانا جو ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو صدقے یا تبارت کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا، اس لیے کہ وہ جو سیف نے کہا تھا کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو خیال آپ کا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کسی اوریجنل خیال کو آپ جو ہے قلم بند کریں اپنے شعر میں. بالکل. لیکن آپ کی پہچان جو ہے اس خیال کی ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ نے اس خیال کو کس طرح باندھا ہے، اور آپ نے اس خیال میں اپنے حصے کا کوئی زاویہ پیدا کیا یا نہیں کیا، یا محض آپ نے کاربن کاپی ہی جو ہے شعر میں کی ہے یا آپ نے جگالی کی ہے. تو بھائی باجی یہ توارد اور صدقہ اور یہ بھی جو ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ماضی میں بھی ہوتے رہے، عہد زرعی میں بھی یہ مثالیں موجود تھیں، لیکن چونکہ ادبی معاشرہ جو ہے اس کو کھرے کھوٹے کی پہچان تھی، چنانچہ اس طرح کی جو حرکات تھیں ان کی مذمت بھی کی جاتی تھی اور ان کی حوصلہ شکنی بھی کی جاتی تھی، اور وہ اپنی موت آپ مر جاتے تھے. اب معاملہ یہ آ گیا ہوا ہے کہ لوگ بھلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے اس مضمون کا شعر پہلے کہہ رکھا ہے اور آپ نے بعد میں کہا ہے اور آپ نے بے خبری میں کہا ہے، تو لوگ اپنے شعر سے دستبردار ہو سکتے تھے کہ نہیں تقدم جو ہے اس شعر کا ہے جو فلاں شاعر نے کہہ دیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب لوگ جو ہے وہ دستبردار ہونے کی بجائے اپنے سے پہلے والے یا اپنے سے بہتر والے شاعر کو جو ہے دستبردار کروانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں اور اس پر اصرار کرتے ہیں. تو بھائی بات یہ سیدھی بات ہے کہ اگر کسی آدمی کا مطبوعہ صورت میں شعر آپ کے کہے ہوئے شعر سے پہلے ہے اور اس میں مماثلت ہے، تو مثالی صورتحال تو یہ ہے کہ آپ اپنے شعر سے دستبردار ہو جائیں. یہ اخلاقی معیار کا بھی تقاضا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعر کی بہتری کے لیے بھی ضروری ہے. اچھا، تو اگر آپ جو ہے اصرار کرتے ہیں کہ یہ شعر آپ کا ہے یا آپ کا یہ شعر بہتر ہے پہلے اسی مضمون کا شعر ہونے سے، پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سخن کی بہتی ندی میں اپنے حصے کا پانی کتنا ڈالا ہے اور کہاں ڈالا ہے. واہ واہ واہ. اگر آپ اپنے حصے کا پانی ڈالنے سے محروم رہے ہیں تو پھر آپ کا شعر تو جگالی سے زیادہ حسین رکھا. تیسری چیز ہے جہاں یہ کام بدنیتی سے کیا جاتا ہے، مثلا یہ کہ کسی مرحوم شاعر کا دیوان ہتھے لگ گیا تو اس کے اوپر ہاتھ صاف کر لیا، کسی کے شعر جو ہے اس میں ایک آدھ لفظ اپنی پاس سے ڈال کے پورے کا پورا شعر جو ہے وہ اپنا بنا لیا، یا آپ نے جو ہے وہ اس شعر کی جو میسیجنگ ہے اس میسیجنگ کو آپ نے جو اپنا میسیج بنا کے پیش کیا، بالکل ایسے کہ جیسے اندر کیپسول وہی آپ نے پیکنگ بدل دی، مرکزی خیال پیکنگ بدل دی نا. مطلب اگر دوائی جو ہے وہ کسی اور کی بنائی ہوئی ہے اور آپ نے اس کی پیکنگ جو ہے تبدیل کر دی تو دوائی کا جوہر تو آپ کا نہ ہوا. بالکل صحیح ہے. تو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے خبری میں جو تبارد ہو جائے اس کی بات اور ہے، لیکن سرقہ کرنے والے کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ وہ سرقہ کر رہے ہیں. اچھا، شعوری طور پر تبارد یا شعوری طور پر جو ہے مطلب کسی کے خیال پر ہاتھ صاف کرنے والا جو کام ہے وہ بھی بے خبری میں نہیں ہوتا. تو چونکہ ہمارا معاشرہ جو اخلاقی معیارات کے اعتبار سے زوال آمادہ ہے اور اس میں بہت سارا انحطاط ہے، تو اس انحطاط کا ایک سبب یہ ہے کہ پہلے جو اس بات سے لوگ شریفانہ طور پر دستبردار ہو جایا کرتے تھے، آج کل جو ہے اس پر جو ہے بہت ایک تحکمانہ انداز میں جو ہے آپ اس پر اصرار کرنے لگ گئے ہیں اور آپ جو ہے دوسرے کے خیال کو رد کرنے میں توانائی صرف کر رہے ہیں. بالکل. تو بھائی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ادب کی مملکت میں کھوٹا سکہ عارضی طور پر چل سکتا ہے لیکن مستقل نہیں چل سکتا. پھر یہ ہے کہ وہ نقادوں کی اور محققین کی بن آتی ہے، اور نقاد اور محققین جو ہے وہ تلچھٹ جو ہے وہ مطلب اس کو سامنے رکھ دیتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی آبرو عزیز ہے اور اگر آپ ادب میں کسی جو ہے سطح کی بڑی لمبی یا وسطی مدت کی زندگی جو ہے اس کے طالب ہیں،
تو پھر آپ کو جو ہے اپنے حصے کے لفظ پر، اپنے حصے کے شعر پر، اپنے حصے کے سخن جو ہے اس پر ہی ناز اور اصرار کرنا چاہیے. دوسروں کا مال جو ہے وہ تو دوسروں کا مال ہے، اور وہ جو کہا گیا کہ اپنے انداز میں بات اپنی کرو یا بات اپنی کہو، میر کا شعر تو میر کا شعر. ہاں، واہ 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 واہ. اچھا سر، مجھے تھوڑا سا یہ بتاتے جائیے کہ جو صاحبان ہیں اس کے کیا آگے کے پلانز کیا ہیں. اور ایک سوال ساتھ اور رکھوں گا کیونکہ ادارہ آپ چلا رہے ہیں، تو جو ابھی فروغ ادب کے لیے جو ادارے متحرک ہیں یا کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ نے جن کی ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ بھئی آپ نے فروغ ادب میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، یا جس کی سمجھ لیں کہ ان کو مراعات بھی ملتی ہیں اس کے حوالے سے، تو وہ کتنا اس میں جو ہے کام کر رہے ہیں اور ان کی افادیت سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ جی دیکھیں، آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ صاحبان تحریک کا اور اسے جو ہمارے مقاصد اور جو منصوبے ہیں ان کا، اور ایک یہ جو ہمارے علم و ادب کے نام پر ادارے ہیں ان کی کارکردگی جی کے بارے بالکل. میں. تو میرے خیال ہے یہ دو سوال ہیں جن کو آپ نے ایک میں کر دیا. میں ان کو دونوں کو علیحدہ علیحدہ کوشش کروں گا جواب دینے کی. دیکھیں، صاحبان کا کچھ تو اس کے مقاصد کا اور سرگرمیوں کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. صاحبان تحریک کے تحت ہم جو ہے وہ ایک مجلہ بھی ایسا شائع کر رہے ہیں باقاعدگی کے ساتھ سماہی ٹھیک ہے. میں، وہ لانا مجھے یاد نہیں رہا، جو محض ادبی مجلہ نہیں ہے. ہم نے اس میں آرٹ کو بھی ساتھ ہے، آرٹ کی مختلف جو اقسام ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نے اسے ادب اور آرٹ کا آئینہ بنایا. اس میں موسیقی بھی ہے، رقص بھی ہے، مجسمہ تراشی سازی بھی ہے، سنگ تراشی بھی ہے، آرٹ اینڈ لٹریچر کہہ رہے ہیں اس کو. اس کے ساتھ عالمی ادب جو ہے اس کی بڑی نمائندگی ہم بھرپور کرتی ہیں ٹھیک ہے. تاکہ ہمارے قاری کا ذہنی افق وسیع ہو. پھر ایک اور ہے کہ ہم سماجی علوم جو ہے اس کے جو موضوعات ہیں وہ ان کو بھی ہم جو ہے سمجھتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ادب جو ہے ان سارے چشموں سے اپنا پانی لیتا ہے. ادب جو ہے کسی اکہری ندی کا جو ہے وہ آئینہ نہیں ہے. سو ہم اپنے قاری کی بھی اور اپنے لکھاری کی بھی شعوری طور پر، اور صاحبان سماہی جو ہے اس کو دوسرے ادبی پرچوں سے مختلف اور منفرد کرنے کے لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان تمام چشموں کو جن سے ادب کو خام مواد ملتا ہے، ان تمام چشموں کو ارزانی کریں اپنے لکھاری کے لیے بھی اور اپنے قاری کے لیے. اور الحمدللہ اب تک جو ہے وہ صاحبان کی ان کوششوں کا بہت اعتراف کیا گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ صاحبان کے جو منصوبے ہیں اور جو چل رہے ہیں وہ یہ کہ ایک کام ہم جو کرتے ہیں بغیر کسی طرح کی پبلسٹی کیے اور بغیر کسی طرح کے فوٹو سیشن کیے، وہ ہے ادیبوں کی فلاح سے متعلق. مطلب کسی ادیب کے علاج کی ضرورت ہے، کسی ادیب کا کسی دفتر میں کوئی کام رکا ہوا ہے، کسی ادیب کو کوئی اور مشکل درپیش ہے، تو ہم جو ہے اس کے لیے یہ کام جو ہے اس کو ایک رفائی کام سمجھ کے اور ایک اپنی ادبی برادری کی خود پر ایک ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ہم یہ کر رہے ہیں، اور تسلسل سے کر رہے ہیں اور کئی پہلوؤں سے کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ ایک اور کام جسے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بہت بڑا میرے لیے اعزاز ہے، وہ یہ ہے کہ اسکولوں کالجوں میں 40 برس سے بزم ادب اور لائبریری پیریڈ کا سلسلہ منعقد تھا. حالانکہ اس میں تعلیمی ادارے کا، یہ محکمہ تعلیم کا ایک دھیلے کا خرچہ نہیں آتا. ہم خود اسکول بزم ادب اور اسکول لائبریری کی پیداوار ہیں، وہاں سے ہمیں یہ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اب وہ نرسری ہی بند ہوگی جہاں سے ادب کو جو ہے وہ تازہ خوراک ملتی تھی، تازہ مواد ملتا تھا. تو قاری نے تو سکڑنا ہی تھا، لکھاری نے بھی. تو ہم نے محکمہ تعلیم کی بیوروکریسی سے اور دوسرے جو جتنے بھی ذمہ دار ادارے ہیں اور افراد ہیں ان سے بڑی لڑائی لڑ کے ہم نے کوئی 1-1.5 سال قبل پنجاب بھر کے اسکولوں کالجوں میں لائبریری پیریڈ اور بزم ادب کو ہم نے جو ہے وہ ٹائم ٹیبل کا حصہ بنوا دیا. زبردست. اچھا، اور پھر ہم جو ہے ہمارے پاس اتنی بڑے وسائل تو نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس وہ افرادی قوت ہے. ہم جسے سیمپل چیکنگ کہتے ہیں اس کے طور پر ہم جو ہے وہ جا کے مختلف اسکولوں میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ بزم ادب ہو رہی ہے یا لائبریری پیریڈ نہیں ہو رہا. تو ہم شکایت بازی کرنے کی بجائے ہم ہیڈ ماسٹر صاحب یا پرنسپل صاحب سے ہم کرتے ہیں استدعا کہ جی دیکھیں، صرف نصاب پڑھا دینا کافی نہیں، بچوں کی تربیت سازی کے لیے اور ان کی ذہن سازی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو تو یہ سرکاری احکامات سو کوشش کرتے ہیں. اس سے میرے
خیال میں کہ اگر یہ جو ہے کلچر عام ہو جائے اسکول بدم ادب کا اور اس کا، تو ہمارے ادبی دنیا کے بہت سارے دلدے دور ہو جائیں گے. وہ کتاب جو اب 200-250 چھپتی ہے، تو اگر اس کتاب کے نئے قارئین پیدا ہو جائے تو کتاب کلچر کو کتنا فروغ ہوا. بالکل صحیح ہے. پھر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ نیا لکھاری بھی ہمیں اسی سے ملے گا. بالکل. اچھا، اب بدم ادب کی ہم کس طرح سرپرستی کرتی ہیں کہ جو ہم قابل ذکر کتابیں اور معیاری کتابیں جو ہیں وہ ہم مصنفین سے براہ راست خریدتے ہیں ان کی اعانت کے لیے، یا خود جو شائع کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کا ایک حصہ ہم جو ہے اسکول بدم ادب میں جا کے تقسیم کرتے ہیں. صحیح. اس شرط کے ساتھ کہ جس طالب علم کو وہ کتاب ملے گی، اگلی بدم ادب میں اس کتاب کے بارے میں وہ ٹوٹا پھوٹا اظہار خیال کرے تاکہ کتاب ڈمپ نہ ہو جائے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. ایک اور ہم جو ہے تحریک چلا رہی ہیں وہ یہ کہ مختلف تقریبات میں ہم جو ہے سلامیاں دیتی ہیں، نیودرا دیتی ہیں. تو میں یہ ترغیب لوگوں کو دے رہا ہوں کہ بھائی آپ وہ رسم پوری کریں، لیکن جب آپ تحفے تحائف دیا کریں تو تحفے تحائف میں آپ ایک کتاب بھی دیا کریں. جس کو شادی شدہ جوڑے کو ولیمے کے موقع پر سلامی میں 1 یا 2 کتابیں ملیں گی، ایک دلہن کو ملے گی، تو ان کی اس کے ساتھ یادیں وابستہ ہو جائیں اس کتاب، اور اس کتاب کو ضرور پڑھا جائے گا. بالکل. پھر جو ہم کہتے ہیں کہ جی کتاب پڑھیں اور خرید کر پڑھیں، تو اس کے تحت پہلے میں نے آغاز خود سے کیا ہے. جن کتابوں کی نوک ملک میں نے درست کی ہوتی ہے یا اپنے شاگردوں کی رہنمائی کی تھی، میں ان کتابوں کو بھی خریدتا ہوں. میں مفت لینے سے انکار کرتا ہوں، اور میں یہ اس کلچر کو فروغ دے رہا ہوں. اگرچہ پرانی عادتیں چھپتی نہیں ہیں کہ بھائی یہ کتاب کلچر جو ہے اس کے لیے ضروری ہے. دیکھیں، اگر کتاب کی سرپرستی ہم ادیب خود نہیں کریں تو معاشرے سے گلا کس چیز. بالکل ایسے. بالکل. تو کم از کم میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے ادبی معاشرے میں جب آپ کی کوئی کتاب چھپے تو یہ آپ کے قریبی احباب کی ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کی 5-5 10 جلدیں حسب توفیق وہ خریدے آپ سے. بالکل. اور اپنے حلقہ احباب میں ان کتابوں کو وہ بے شک مفت بانٹ دیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اور کتاب کے اوپر جو آپ کی لاگت ہے اس کا بھی کچھ آپ کو حاصل وصولی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. پھر جو بات ایک اور ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے، استاد شاگردی کا جو روایتی ادارہ ہے وہ ختم ہو گیا. ہم صاحبان تحریک کے تحت جو ہے جہاں اور ادبی نشستیں اور محفلیں کرتے ہیں، ہم نئے لکھنے والوں کے لیے کریٹیو رائٹنگ کی ورکشاپس کرتے ہیں، تخلیقی ورکشاپ. کبھی جو ہے نوجوانوں کو اکٹھا کر لیا، انہیں علم عروج کے اوپر کسی سے ایک ہم نے کلاس کر دی، انہیں سوال و جواب انہیں بتایا کہ یہ کیا ہے. کبھی تنقید کے اوپر، کبھی ڈرامے کے اوپر، کبھی افسانے کے اوپر، کبھی غزل اور نظم جو ہے اس کے مطالبات کے اوپر. یہ جو ہے ہم جو ہے اس طرح کی، تاکہ ان کی ایک رہنمائی کی بھی صورت ہو اور ان کے اندر جو ہے ایک جرت بھی پیدا ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے نجم نو آموز کی نشست کے لوگ ہوں گے جو کہ سیکھنا چاہ رہے ہوں گے، تو ان کو میں پھر آپ کی طرف بھیج دیا کریں گے کہ بھئی آپ نے سیکھنا ہے تو یہ ہم ان کی ذہنی استطاعت کو رکھتے ہوئے صاحبان جو ہے ہم ان کے لیے کسٹمائز. آپ بالکل، میں استدعا کروں گا کہ آپ نوجوانوں کو بھیجیں، ہم ان نوجوانوں کی ذہنی اور فنی تربیت جو ہے اس کا ہم اہتمام کریں گے. ڈن ہو گیا سر، انشاءاللہ. بالکل بھیجیں. یہ اب آن ایئر آپ نے کہہ دیا، اور یہ انشاءاللہ. اور میں نے تو ہمیشہ نوجوانوں کو بہت آگے بڑھایا، اس لیے کہ بھائی کبھی کسی نے ہماری بھی رہنمائی کی تھی. یہ مجھ پر قرض ہے، یہ مجھ پر قرض ہے. آپ ضرور بھیجیے. اچھا، باقی اب آپ کے سوال کے دوسرے جو اصل میں ایک آزادانہ سوال ہے. بالکل ٹھیک. بھائی بدقسمتی سے دیکھیں ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے. ان کا ایک اپنا چارٹر ہے، ان کا اپنا مینڈیٹ ہے، ان کو سرکار دربار سے گرانٹیں بھی ملتی ہیں، خاص بھی وہ گرانٹیں حاصل کر لیتی ہیں. اچھی بات ہے، سرکار دربار کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے علم و ادب کی پرداخت میں. لیکن میرا تجربہ اور میرا مشاہدہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے، اور یہ میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، تانا زنی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کہ ہمارے بیشتر ادارے جو ہیں وہ اپنے بنیادی مقاصد جو ہے ان سے انحراف کر رہے ہیں، ان پہ پورا نہیں اترتے. ان کا چارٹر اور ان کے مقاصد اور ہیں، اور ان کا کام کرنے کا اور ان کی قبلہ نمائی جو ہے اور طرح کی ہے. مثلا ایک میں مثال دوں گا، اکیڈمی آف لیٹر علم و ادب کے نام پر ایک بڑا ادارہ ہے. اس نے آج تک جو ہے وہ ادبی رسائل کی سرپرستی کا کوئی اہتمام نہیں کیا. ان کے سامنے سلسلہ کے رسائل مر رہے ہیں، مر بھی گئے ہیں. یہ توفیق صاحبان تحریک کو ہوئی کہ اب تک ہم نے
8 ادبی رسائل جو ہے ان کو اپنی محدودات میں بالکل ٹھیک ہے ہم نے ان کو سالانہ خریدار کسی کو 20 کسی کو 25 کسی کو 30 خریدار بنوا کے کر دیے کے ہیں، زندہ رکھا ہوا ہے اس تاکہ روایت کو. 1 سال تک ان کو صاحبان کی طرف سے وہ پرچہ ملے، ان کو اشتیاق پیدا ہو، اور اس کے بعد ہم ان کو اصرار کرتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ مطلب اگر یہ پرچہ آپ کے معیار پہ پورا اترا ہے تو 2,000-3,000 روپیہ سال میں ایک بار جو ہے اس نیک کام کے لیے وقف کر دے، تاکہ وہ ادبی رسالہ جو ہے اس کی مطلب زندگی کا چراغ جو ہے وہ جلتا رہے اور مدیر جو ہے اس کی گردن نہ ماری جائے. ٹھیک ہے، تو ہم اپنی سے کوشش کریں، لیکن یہ کام اگر یہ گرانٹ خور ادارے جنہیں میں کہتا ہوں انہوں نے یہ کام اپنے ذمہ لیا ہوتا تو ادبی رسالے اس طرح اپنی بے موت نہ مر گئے ہوتے، نہ مر گئے. اب وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں تنخواہ دینے کے لیے یا ہمارے مسائل ہیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ کانفرنسوں کے لیے جو کروڑوں روپے آپ کرتے ہیں، مطلب کوئی کانفرنس وہ کریں 5-7-10 کروڑ روپیہ جو ہے اس کی گرانٹ وہ اسپیشل ایلوکیشن لے لیتے ہیں. میں فائنانس کا آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے آپ بھی فائنانس کے آدمی ہیں، تو اس 5-7-10 کروڑ کی گرانٹ میں کبھی کسی کو توفیق ہوئی کہ 1 کروڑ روپیہ ادبی رسائل کی سرپرستی کے لیے بھی مختص کر دیں. یا ایک اور ہم بات میں ویسے تو اب تو مقابلے کی خیر خواہش ہماری ختم ہو گئی ہے، لیکن اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ ہم یورپ اور فرانس کے ساتھ ہم نہیں مقابلہ یا امریکہ کے ساتھ کریں گے کہ وہاں کی اکیڈمیز آف لیٹر کیا کر رہی ہیں. ساتھیہ اکیڈمی ہر قابل ذکر کتاب جو ہے اس کی ایک معقول تعداد کو خرید کر اپنے نیٹ ورک کے ذریعے ہندوستان بھر میں وہ جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کتاب کے مصنف کو رائلٹی مل جاتی ہے، کتاب کے ناشر کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. یہ توفیق والا کام آپ کے گرانٹ خور اداروں میں سے کسی کو آج تک نصیب کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہیں انہوں نے کتاب کلچر کی سرپرستی کی؟ کیوں نہیں انہوں نے جو ہے وہ ادیب جو ہے اس کی پشت پر تھپکی دی؟ کیوں نہیں انہوں نے ایک ایسا مارکیٹنگ کا نیٹ ورک پیدا کیا جس کے ذریعے ادیب کو اپنی کتاب چھپوانے کے بعد اس کی قاری تک ترسیل میں جو ہے کوئی دقت نہ ہو؟ تو آپ نے ادیب کو جو ہے ناشر کے اور کتاب فروش کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. آپ نے کتاب جو ہے اس کو جو ہے مطلب بالکل جو ہے ایک یتیم بچہ سمجھ لیا ہوئے. تو بھائی اصل آپ کے جو چارٹر اور مقاصد ہیں وہ تو کانفرنسیں کروانا نہیں ہے، میلے ٹھیلے کروانا نہیں ہے. یہ تو اب میری زبان نہ کھلوائیے کہ اس میں پانی کہاں کہاں مر رہا ہے. مجھے صرف جو بنیادی اعتراض ہے وہ یہ کہ وہ اپنے مقاصد کے ساتھ اور اپنے آئین کے ساتھ وہ انصاف نہیں کر رہے، جس کے نتیجے میں علم و ادب پر اجاداریاں تو قائم ہو گئی ہیں اور کچھ لوگوں کے ذاتی مفادات اور گروہی مفادات بھی پورے ہو گئی ہیں. کچھ لوگوں کو تمغوں کی اور ایوارڈوں کی جو ہے مطلب ریوڑیاں بھی جو ہے مل جاتی ہیں، لیکن عمومی طور پر اس سے علم و ادب کا اور ادیب کا کوئی بھلا نہیں ہوتا. اور ادیب سے یہ میری مراد وہ بے آواز ادیب ہے جو سرکاری بھونپو نہیں ہے، وہ بے آواز ادیب ہے جو آرڈر پر مال تیار نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے بتائیں کہ یہ بات حکومتی سطح کی بات ہو چل پڑی ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ جو ہمارا موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں موجودہ سیٹ اپ کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایک شاعر ہے یا جو ایک ادیب ہے جو خدمات سر انجام دے رہا ہے ادب کے لیے، کیا حکومتی جو طریقہ کار ہے، ظاہر ہے اس کے لیے ایوارڈز وغیرہ کا جو سلسلہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کرنٹ ایوارڈ سسٹم ہے وہ میرٹ پہ چل رہا ہے یا وہ ذاتی جو ہے وہ بنیاد پہ ہے؟ قطعاً میرٹ پہ نہیں چل رہا. اور جب ان ذمہ داروں سے بات کی جائے وہ کہتے ہیں باقی ملک میں کون سی چیز میرٹ پہ ہوئی ہے جو آپ ہمارے سے میرٹ کا تقاضا کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا، یہ ایک بالکل کٹ حجتی والی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھلائی کی اور بہتری کی ساری توقعات جو ہیں ان کو بلیا میٹ کرتے ہیں. تو بھائی باجی قطعاً نہیں ہے، لابیاں ہیں، وہی گنے چنے چہرے ہیں اور وہی لوگ ہیں جو آکٹوپس کی طرح جو ہے فیصلہ سازی میں ہمیشہ سے سیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے گھیراؤ کیا ہوتا ہے ہر نئے آنے والے کا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ایک بنیادی کام یہ ہونا چاہیے کہ حکومت علم و ادب اور اس کے اداروں کی سرپرستی ضرور کرے مالیاتی تعاون کے ذریعے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی انتظامی معاملات میں اور ان کی تقرریوں میں حکومت مداخلہ، حکومت کا کوئی رول ہی نہیں ہے. حکومت تو یہاں یہ ہے نا کہ جو وہی سہاگن ہو جو پیا من چاہے. تو پیا من چاہنے کا تعلق تقرریوں سے نہیں ہونا چاہیے. آپ جو ہے مطلب ہر جو حکومت آتی ہے وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو اداروں کی سربراہی پہ یا بیوروکریسی میں کسی کا پسندیدہ کوئی ہے تو اس کی تقرری ہوگی. تو بھائی اس میں آپ ادب کی
سرپرستی کریں، اداروں کی سرپرستی کریں، لیکن ان کے لیے آزادانہ طور پر بورڈ آف گورنر بنائیں، ان لوگوں پر مشتمل جن کی شہرت بے داغ ہو اور جن کا علم و ادب میں جو ایک بہت اعلیٰ مقام ہو اور جو گروہی مطالبات سے بالا تر ہوں۔ اس طرح کے لوگ مل جاتے ہیں جن کے اپنے مفادات نہ جڑے ہوئے ہوں، تو وہ لوگ جو ہیں ان اداروں کی انتظام کو بھی چلائیں اور ان اداروں کی پالیسیاں بھی وہ وضع کریں، اور سرکار دربار کی کسی چیز میں سفارش یا دخل نہ ہو۔ وہ جو ہے یہ اعزازات جو ہیں ان کا بھی اس کے لیے وہ لوگ ذمہ دار ہوں، اور اس کا طریقہ کار جو اس وقت جس طرح نامزدگیوں کا ہے اس میں تو ہمارے سامنے کئی مرتبہ آتا ہے کہ بہت سارے مرحلوں سے گزر کے ایک آدمی کا نام آیا، آخری مرحلے پر کوئی شکرا پڑ گیا تو مستحق آدمی جو ہے اس کا نام کٹ گیا اور نامستحق آدمی جو ہے اس کو مل گیا۔ اور پھر بات یہ ہے کہ ایک اعزاز کے بعد دوسرا اعزاز جو ہے ملنا چاہیے۔ آپ نے اگر اس ایک اعزاز اور دوسرے اعزاز کے درمیان کوئی علمی کارنامہ، کوئی ادبی کارنامہ آپ نے انجام دیا ہو، ٹھیک، ورنہ یہ نہیں کہ اندھے کی ریوڑیوں کی طرح کہ ایک سال جو ہے تمغہ امتیاز ملا، اگلے سال تمغہ حسن کارکردگی لے لیا، اس سے اگلے سال ستارہ امتیاز لے لیا، اس کے ساتھ ہلال امتیاز لے لیا، نشان پاکستان لے لیا، پتہ نہیں کیا۔ تو بھائی بات یہ ہے، یہ ریٹ ریس کہاں چلے گی؟ اور دوسری طرف یہ ہے کہ بہت سارے مستحق لوگ ہیں جن کی آواز نہیں ہے، یا جو یہ پی آر نہیں جانتے، یا جو کسی لابی کا حصہ نہیں ہے، وہ مسلسل نظر انداز ہو رہے ہیں۔ کیا میں مثالیں دوں؟ مثلا نذیر قیصر کا 4 مرتبہ نام جو ہے وہ مطلب کٹا، آخری مرحلے پر کوئی شکرا پڑ گیا، شکر ہے پچھلے سال ان کو مطلب وہ تمغہ حسن کارکردگی دے دیا گیا۔ اور کتنے ایسے لوگوں کو یہ تمغے دیے جاتے ہیں جن کے اساتذہ کرام جنہوں نے انگلی پکڑ کے ان کو جو ہے وہ سکھایا، ان کو کبھی جو ہے درخروئے اتنا نہیں سمجھے گا۔ میں ایک مثال دوں گا، مرزا بلّہ صاحب جب جو ہے وہ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور پتہ نہیں کیا مناصب پر تھے، جو لوگ ان کی دریوزہ گری کرتے تھے، ان لوگوں نے کیا کیا مفادات جو ہے کما لیے۔ اور مرتضیٰ بلاس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا کہ یار میرے ایک آدمی جو ہے مطلب اس کو بھی کہیں اس کی جگہ گریں گے؟ یہ ایک مثال دی ہے، بے شمار اس طرح کے اور لوگ ہیں، ہیرو جیسے لوگ ہیں جو ہے رول رہے ہیں، اور کل کے لونڈے لپاڑے جو ہیں وہ جو ہے وہ مطلب گروہی اس کی۔ یا اب ایک اور نیا چلن آ گیا، وہ یہ کہ اب کوٹا مقرر ہو گیا کہ ان اعزازات میں بیوروکریسی جو ہے اس کو بھی بربرائے منصب جو ہے مطلب اعزازات ملی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ کیا یہ اعزاز کسی کا ذاتی اعزاز نہیں ہے، یہ مملکت کا اعزاز ہے، اور اس میں جب آپ حق تلفی کرتے ہیں تو اصل میں آپ مملکت کے جو مقاصد ہیں اور مملکت کا جو وقار ہے اس کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کر رہی ہیں۔ تو بات یہ کہ ضرور اعزازات ملنے چاہیے، ان کے ساتھ انعامات بھی ملنے چاہیے، رقوم بھی ملنی چاہیے، لیکن ان کا طریقہ کار بہت شفاف بھی ہونا چاہیے، اور اس میں اقربا پروی اور اندھے کی ریوڑیوں کی طرح جو ہے وہ مطلب وہ ایک ہی جو ہے وہ گروہ کے درمیان یہ بندر باٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، کافی تلخ کوشچنس تھے جس کے آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے اور سلجھے ہوئے ہمیں جوابات دیے، اور ظاہر ہے آپ صاحب علم انسان ہیں، اور آپ سے ہم نے یہ چیزیں سیکھنی ہے کہ کیا کس طریقے سے چیزیں ہیں۔ ظاہر ہے جو ہم نے فن کے اوپر بات کی، اس حوالے سے جو یہ پروگرام ہے جب یہ جائے گا تو دوست اس کو دیکھ کے بہت کچھ سیکھ سکیں گے۔ اور سر آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں کچھ اپنی شاعری بھی عنایت کریں۔ میں نے بہت وقت نہیں لے لیا، لیکن میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ اصل میں یہ جو باتیں ہوئی ہیں ان کا بہت بڑا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے سوالات اس طرح کی کیے کہ جن کے نتیجے میں یہ بامعنی مکالمہ ممکن ہوا۔ جی بالکل ایسا، اگر آپ کے سوال بھی وہ اسٹیریو ٹائپ کے ہوتے تو پھر یہ مکالمہ ممکن نہیں تھا۔ تو یہ تو سوالات کی خوبی سر ہے۔ ہماری جو مجھے تو اپنے حصے کی بات کرنی تھی، لیکن بات اگلوانے کا تو آپ کو فن آتا ہے نا۔ وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم سے واہ غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی بچے۔ واہ 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 واہ، وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم سے غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی بچے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، اور کہ ہاں، وقفے گریا کیوں رہیں مجروح اس کی یاد میں، وقفے گریا کیوں رہیں مجروح اس کی یاد میں، ہجر تو ایک فاصلہ ہے دو ملاقاتوں کے بیچ۔ واہ 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 واہ، وقفے گریا کیوں رہیں تو ایک فاصلہ ہے دو مجروح اس کی یاد میں، ہجر تو ایک فاصلہ ہے دو ملاقاتوں کے بیچ۔ اور
ہاں جس دن تیرے دیدار کا صدقہ نہیں ملتا، جس دن تیرے دیدار کا صدقہ نہیں ملتا، مجھ کو در و دیوار میں رستہ نہیں ملتا۔ واہ 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 اور واہ، اسی غزل کا مقطع ہے کہ مجروح میرا دل بھی کرائے کا مکاں ہے، مجروح میرا دل بھی کرائے کا مکاں ہے، خالی بھی جو ہو جائے تو قبضہ نہیں ملتا۔ ہاں واہ 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 واہ، نہ جانے کس گھڑی منسوخ ہو اقامہ جاں، ہاں نہ جانے کس گھڑی منسوخ ہو اقامہ جاں، کہ جی رہے ہیں یہاں ہم قضا کے ویزے پر۔ واہ 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 واہ، نہ جانے کس گھڑی منسوخ ہو اقامہ جاں، کہ جی رہے ہیں یہاں ہم قضا کے ویزے پر۔ اور اس کا مقطع سنیے آپ کے، وہاں بھی شیخ ہی قابض تھا ہر طرف مجروح، وہاں بھی شیخ ہی قابض تھا ہر طرف مجروح، حرم میں ہم تو گئے تھے خدا کے ویزے پر۔ واہ 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 واہ، وہاں بھی شیخ ہی قابض تھا ہر طرف مجروح، حرم میں ہم تو گئے تھے خدا کے ویزے پر۔ اور کفن میں جیب لگی ہو تو راہ گیر کئی، کفن میں جیب لگی ہو تو راہ گیر کئی، پرائی قبر میں آرام سے اتر جائیں۔ واہ 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 واہ، کفن میں جیب لگی ہو تو راہ گیر کئی، پرائی قبر میں آرام سے اتر جائیں۔ جو منہ کو آ رہی تھی وہ لپٹی ہے پاؤں سے، واہ واہ واہ، جو منہ کو آ رہی تھی وہ لپٹی ہے پاؤں سے، بارش کے بعد خاک کی سیرت بدل گئی۔ واہ 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 واہ، سر کیا کہنے۔ اور مجروح عاشقی بھی ہے تاریخ کی طرح، راوی بدل گیا تو روایت بدل گئی۔ واہ واہ واہ، اور ایک اور شعر، آپ کا تعلق بھی گاؤں سے ہے، میرا بھی قصبے سے، تو اس میں جو ہمارے یہاں فرق ہے تضاد معاشرت کا، کہ جھولا پڑا نہ چھاؤں میں بیٹھا کوئی فقیر، جھولا پڑا نہ چھاؤں میں بیٹھا کوئی فقیر، شیشم کا پیڑ شہر میں بے آبرو ہوا۔ ہائے 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 ہائے، جھولا پڑا نہ چھاؤں میں بیٹھا کوئی کیا فقیر، کہنے سر، کیا کہنے۔ شیشم کا پیڑ شہر میں بے آبرو ہوا۔ چھوٹی سی نظم ہے چند مصروں کی۔ نیند کی ٹہنی پر سارے خواب کہاں پھلتے ہیں، اکثر خواب تو کچی نیند کی ٹہنی پر ہی مر جاتے ہیں۔ واہ واہ، سارے خواب کہاں پھلتے ہیں، اکثر خواب تو کچی نیند کی ٹہنی پر ہی مر جاتے ہیں، باقی ماندہ تعبیروں کے پھانسی گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ تھوڑے سے جو بچ رہتے ہیں دنیا کی ناشکری آنکھ میں تازہ جگنو بھر جاتی ہیں۔ تھوڑے سے جو بچ رہتے ہیں دنیا کی ناشکری آنکھ میں تازہ جگنو بھر جاتے ہیں، لیکن دنیا پیتل پر سونے کا رنگ چڑھاتی دنیا، لیکن دنیا پیتل پر سونے کا رنگ چڑھاتی دنیا، خوابوں سے گھبرا جاتی ہے جگنو بیچ کے کھا جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، لیکن دنیا پیتل پر سونے کا رنگ چڑھاتی دنیا، خوابوں سے گھبرا جاتی ہے پیتل بیچ کے خوابوں سے گھبرا جاتی ہے جگنو بیچ کے کھا جاتی ہے۔ کیا کہنے سر، کیا کہنے۔ محبت کھویا ہوا پارسل، نظم کا عنوان ہے کھویا ہوا پارسل۔ کھویا ہوا پارسل۔ محبت ڈاک خانے کی عمارت میں پڑے لوہے کے مردہ بینچ پر افسردہ بیٹھی تھی۔ محبت ڈاک خانے کی عمارت میں پڑے لوہے کے مردہ بینچ پر افسردہ بیٹھی تھی، زمانہ دھوپ کا چشمہ لگائے پاس سے گزرا، محبت کی پریشانی کو اپنی بے نیازی سے دھواں کرتے ہوئے بولا، ارے ناداں یہاں کس کام آئی ہو، ارے ناداں یہاں کس کام آئی ہو، کسی ارے ناداں یہاں کس کام آئی ہو، کسی موہوم رنجش کو منی آرڈر کرانا ہے، واہ 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 واہ، یہاں کس کام بیٹھی ہو، کسی موہوم رنجش کو منی آرڈر کرانا ہے، کوئی فتنہ جگانا ہے، محبت تل ملا اٹھی، ارے کمبخت میں اس پارسل کی کھوج میں ہوں،
ہاں جس کا ڈبہ تیرے جیسا ہے، ہائے پتہ مدھم سا ہے دل میں کسی ٹھہرے ہوئے انکار کی صورت، ہاں مگر اس پارسل کی مسترد ہوتی ہوئی بلٹی پہ میرا نام لکھا ہے۔ کیا کہنے سر، واہ 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 واہ۔ مرجینا کی واپسی۔ اچھا نئے بغداد کی بے آرزو گلیوں میں پہرے دار چوکس ہیں، نئے بغداد کی بے آرزو گلیوں میں پہرے دار چوکس ہیں، ہوا خاموش ہے اور دودیا بے سودیا شمیں فراق صبح میں ایسے پگھلتی ہیں کہ شبزادوں کو اندازہ نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ، ہوا خاموش ہے اور دودیا بے سودیا شمیں فراق صبح میں ایسے پگھلتی ہیں کہ شبزادوں کو اندازہ نہیں ہوتا۔ فصیلیں ڈھہ گئیں کب سے، فصیلیں ڈھہ گئیں کب سے کہ اپنے آپ سے بیزار شہروں میں سوائے چور دروازوں کے دروازہ نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ، فصیلیں ڈھہ گئیں کب سے کہ اپنے آپ سے بیزار شہروں میں سوائے چور دروازوں کے دروازہ نہیں ہوتا۔ نئے بغداد کے بے خواب رستے میں علی بابا کا مسکن ہے، جہاں حلیے بدل کر مہرباں مہمان آئے ہیں، جہاں حلیے بدل کر مہرباں مہمان آئے ہیں۔ فضا میں خوف طاری ہے، پذیرائی کی شادابی سے مالا مال مرجینا، فنا فی الحال مرجینا کا رقص مرگ جاری ہے، نہ جانے کس کی باری ہے۔ بھائی واہ 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 سر، کیا خوبصورت علامتی نظم ہے، کیا کہنے، واہ واہ۔ پذیرائی کی شادابی سے مالا مال مرجینا، فنا فی الحال مرجینا کا رقص مرگ جاری ہے، نہ جانے کس کی باری ہے۔ کیا کہنے، کبھی ملی نہ فراغت تعاقب زر سے، کبھی ملی نہ فراغت تعاقب زر سے، سو گفتگو رہی خود سے نہ کاسائے سر سے۔ کبھی ملی نہ فراغت تعاقب زر سے، سو گفتگو رہی خود سے نہ کاسائے سر سے۔ اور شعر دیکھیے کہ یہ وقت ہے کوئی چارہ کترنے والی مشین، یہ وقت ہے کوئی چارہ کترنے والی مشین جو کاٹ دیتی ہے منظر کو پیش منظر سے۔ وقت ہے کوئی چارہ کترنے والی مشین جو کاٹ دیتی ہے منظر کو پیش منظر سے۔ اور کہیں کہیں سے جو ٹوٹی یقین کی دیوار، کہیں کہیں سے جو ٹوٹی یقین کی دیوار، تو ڈر نکلنے لگے واہموں کے اندر سے، تو ڈر نکلنے لگے واہموں کے اندر سے۔ اور کبھی توازن ہستی ہوا خراب تو پھر، کبھی توازن ہستی ہوا خراب تو پھر ہمیں بدلنا پڑا اس زمین کو اندر سے۔ اور طواف عمر میں مجروح کیوں نکلتے ہیں بہت سے دائرے ایک دائرے کے اندر سے۔ کیا کہنے، بہت سے دائرے اس دائرے کے اندر سے، کیا کہنے سر۔ جس طرح حبس کو پروائی سے ڈر لگتا ہے، جس طرح حبس کو پروائی سے ڈر لگتا ہے، حسن کو اپنے ہی سودائی سے ڈر لگتا ہے۔ جس طرح حسن کو اپنے ہی سودائی سے ڈر، جس طرح حبس کو پروائی سے ڈر لگتا ہے، حسن کو اپنے ہی سودائی سے ڈر لگتا ہے۔ اور نجم صاحب شعر دیکھیے کہ بور جھڑنے پہ تو زخمائے ہوئے پیڑ کو بھی، بور جھڑنے پہ تو زخمائے ہوئے پیڑ کو بھی اپنی شاخوں کی توانائی سے ڈر لگتا ہے۔ بور جھڑنے پہ تو زخمائے ہوئے پیڑ کو بھی اپنی شاخوں کی توانائی سے ڈر لگتا ہے۔ اور نیند کو چھوڑ دوں کیسے میں اکیلا کہ مجھے، نیند کو چھوڑ دوں کیسے میں اکیلا کہ مجھے خواب کی رونق تنہائی سے ڈر لگتا ہے، خواب کی رونق تنہائی سے ڈر لگتا ہے۔ اور کیا زمانہ ہے کہ صیاد جہاں دیدہ کو، کیا زمانہ ہے کہ صیاد جہاں دیدہ کو دانا و دام کی رسوائی سے ڈر لگتا ہے۔ کیا زمانہ ہے کہ صیاد جہاں دیدہ کو دانا و دام کی رسوائی سے ڈر لگتا ہے۔ اور بعض اوقات تو سناٹے کی ارزانی میں، بعض اوقات تو سناٹے کی ارزانی میں
خوف کو اپنی پذیرائی سے ڈر ہائے لگتا ہے. ہائے ہائے ہائے. بعض اوقات تو سناٹے کی ارزانی میں خوف کو اپنی پذیرائی سے ڈر لگتا ہے. اور اتنی خونخوار دیکھیے، اتنی خونخوار ہے یہ جنگ مفادات کے اب، اتنی خونخوار ہے یہ جنگ مفادات کے اب، مجھ کو دشمن کی بھی پسپائی سے ڈر لگتا ہے. واہ 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 سر، اتنی کیا خونخوار ہے یہ جنگ مفادات کے اب، مجھ کو دشمن کی بھی پسپائی سے ڈر لگتا ہے. اور ہم وہ مجروح تمنا کے سرے وصل جنہیں، ہائے ہائے ہائے، ہم وہ مجروح تمنا کے سرے وصل جنہیں ہجر کی حاشیہ آرائی سے ڈر لگتا ہے. واہ 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 واہ. دیکھا جو اس کے بھیگے بدن کی تراش کو، ہاں ہاں، دیکھا جو اس کے بھیگے بدن کی تراش کو، اس سے میں جہاں مطلب آپ کے لہو میں چنگاریاں پھوٹتی ہیں. یہ دیکھا جو اس کے بھیگے بدن کی تراش کو، مچھلی بہت یہ آنکھ وہاں بود و باش کو. دیکھا جو اس کے بھیگے بدن کی تراش کو، مچھلی بہت یہ آنکھ وہاں بود و باش کو. اور شعر دیکھیے کہ پتوں کی بانٹ سے تو یہ لگتا ہے چرخ نے، پتوں کی بانٹ سے تو یہ لگتا ہے چرخ نے، پھینٹا نہیں ہے ٹھیک سے قسمت کی تاش کو. ہائے 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 ہائے، پھینٹا نہیں ہے ٹھیک سے، پتوں کی بانٹ سے تو یہ لگتا ہے چرخ نے، پھینٹا نہیں ہے ٹھیک سے قسمت کی تاش کو. اور چکھتے کہاں ہیں، یہ آپ کے مطلب کا شعر ہے، چکھتے کہاں ہیں حسن کا سارا ثمر کے ہم، چکھتے کہاں ہیں حسن کا سارا ثمر کے ہم، معیار جانتے ہیں فقط ایک کاش کو. چکھتے کہاں ہیں چکھتے کہاں ہیں حسن کا سارا ثمر کے ہم، معیار جانتے ہیں فقط ایک کاش کو. اور ناطے سبھی ہیں سانس کی ڈوری سے اس لیے، ناطے سبھی ہیں سانس کی ڈوری سے اس لیے، دریا قبولتا نہیں مچھلی کی لاش کو. ہائے 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 ہائے، دریا قبولتا نہیں مچھلی کی لاش. ناطے سبھی ہیں سانس کی ڈوری سے اس لیے، دریا قبولتا نہیں مچھلی کی لاش کو. اور مقطع دیکھیے کہ مجروح اس کے بوسہ اول کی سنسنی. آپ نے کہا ہے بہت کو پرانی غزل تو پرانی اسی طرح کی بھائی ہوگی. مجروح اس کے بوسہ اول کی سنسنی، آوازتی ہے اب بھی لبے خوش کماش کو. واہ 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 واہ. مجروح اس کے بوسہ اول کی سنسنی، آوازتی ہے اب بھی لبے خوش کماش کو. تو دیکھا جو اس کے بھیگے بدن کی تراش کو، مچھلی بہت یہ آنکھ وہاں بود و باش کو. بہت شکریہ سر، سلامت رہیں. اباب گرامی، یہ تھے حسین مجروح صاحب. بہت خوبصورت انہوں نے ہمیں شاعری سنائی، بات چیت کی، اور بہت سارے اہم مسائل جو ہیں جو نئے لکھنے والوں کو درپیش ہیں، جو ہمارے جیسے تھوڑا سا جو ینگسٹر ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بات چیت کی گئی، ایک مکالمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہر مشکل اور ہر آفت سے اپنی پناہ میں رکھے. والسلام.